मैं अमूमन नजरअंदाज करता हूँ ऐसी चीजों को, लेकिन दौरे हाजिर में जिन्हें आप लंडे के लिबरल्स कहते हैं या जिन्हें हम देसी लिबरल्स कहा जाता है, देखिए जिसको इस्लाम पर तनकीद करने का मौका नहीं मिलता इस डर से कि कोई फर्जंदे इस्लाम आके उसको वापस उसकी हैसियत तक ले जाता है, तो वो मौलवी पे बोलना शुरू हो जाता है। आज तक मेरी समझ से बालातर है कि किसी की पैदाइश पर उसके कान में आके अजान माइकल जैक्सन साहब ने दी हो, या किसी के फौतगी के बाद उसका नमाज जनाजा जस्टिन बीबर साहब ने आके अदा की हो। मैं किसी पीर का बेटा तो नहीं हूं, ना ही मेरा खुद ताल्लुक किसी मदरसे से रहा, लेकिन being a Muslim, I think it's my responsibility to defend Islam, to defend my culture, to defend my traditions, to defend the moral values, और हम अपने इस्लामिक आइडियोलॉजी को डिफेंड करें। अब ऐसे जुमरे में आकर हम पर जो वार किया जाता है, वो ये वार किया जाता है कि ये शायद एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये शायद दहशतगर्द हैं। मुझे याद पड़ता है हमारा 8 साल तंजीमी कैरियर है, जब हमने आज से 4 साल पहले स्टेट यूथ पार्लियामेंट का बुनियाद रखी और अपने खवातीन विंग को लॉन्च किया, तो सबसे पहले मैंने अपनी वालदा और अपनी बहन को कहा कि क्योंकि कौम की माए बहनें बेटियां आ रही हैं, लिहाजा आपका वहां पर होना बहुत जरूरी है। जब उस तंजीम के सदर की माँ बहन उस प्रोग्राम में मौजूद होगी तो लोगों की माँ बहन की इज्जत महफूज होगी। अब जो ये सो कॉल्ड लिबरलिज्म इम्पोज की जा रही है, कभी औरत मार्च की सूरत में, कभी वुमेन राइट्स की सूरत में, कभी वो फेमिनिस्ट की सूरत में, कभी लेफ्टिस्ट की सूरत में, कभी सुर्खों की सूरत में, मैं समझता हूं ये अगर कोई थोड़ा सा भी फहमो फरासत रखने वाला आदमी होगा, वो इसे बहुत अच्छे से पहचान जाएगा कि ये जो कुछ इंट्रोड्यूस कराया गया ये सिर्फ औरत के करीब पहुंचने तक की आजादी चाहते हैं। वो भेड़ियों ने एक जुलूस निकाला बकरियों के हक में, तो जो जवान बकरियां थी उन्होंने उधम मचाना शुरू कर दिया कि जी हम भी जाएंगे इस जुलूस में और इससे हमें बहुत फायदा होगा, हमें हमारे हकूक मिलेंगे, और होगा क्या कि ये जो भेड़िए हैं ये तो हमारे हकूक की बात करते हैं, ये हमारे लिए बहुत मुफीद हैं। तो जो बकरियों की माँ थी, बूढ़ी बकरी थी, उसने कहा कि बेटा ये तो मैं चीर फाड़ देंगे, ये भेड़िए हैं, भेड़िए बड़े जालिम हैं और ये तो मैं सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बकरियां थी, नई नई जवानी थी, तो उन्होंने क्या किया कि वो शोर मचाया, एहतजाज किया, जबरदस्ती मजबूरन जो उनका मालिक था उन्होंने उन्हें आजाद कर दिया कि जाओ जुलूस में। तो जब वो जुलूस में गई तो क्या हुआ कि भेड़िए साहब ने आके उनको जकड़ लिया और चीर फाड़ दिया। इसी तरीके से दौरे हाजिर में खवातीन में से कई ऐसी होती हैं जो बेचारी वाकई अपने राइट्स के लिए निकलती हैं, जो वाकई माशरे में बेहतरी के लिए निकलती हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि द पर्सन हु इज एट द लीडिंग एंड, जो सो कॉल्ड लिबरल ऊपर इंपोज किया गया है, वो तो इनको तबाह कर देगा, वो तो इनको इस्तेमाल कर देगा। और इस तरह से माजी में भी हुआ और आज भी कई ऐसे खानदानी खवातीन हैं जिनको टिश्यू पेपर की तरह यूज करने के कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया इन लोगों ने। लिहाजा ऐसी तमाम कुव्वतों का सदेबाप करने की जरूरत है। हम लोग अक्सर टेक्निकली इन पे वार कर लेते हैं, महीने 2 महीने में एक आध बार रगड़ा भी दे देते हैं, जिससे ये 4-5 महीने के लिए सुकून में बैठते हैं। पिछले दिनों भी कुछ इस तरह के लोग आए थे जो मंदिर के सिलसिले में तशरीफ लाए, लेकिन जब पता चला कि इनके पीछे कौन सी ऐसी ताकतें हैं, उनके इंटरव्यू से अंदाजा हो गया कि वो जब कादियानियों की फेवर करना शुरू हो गए तो हमें अंदाजा हुआ कि पीछे से हड्डी कहीं और से फेंकी जा रही है, डोरें इनकी कहीं और से हिलाई जा रही हैं। तो उन्हें एक्सपोज करने के लिए हमें फिर अपने कैमरामैन, अपने दोस्त अहबाब, अपने लोग भेजने पड़ते हैं जो आके उनका असल चेहरा आवाम को दिखाएं। तो जब तक वो असल चेहरा पब्लिक के सामने नहीं आता,
پبلک انہیں معصوم ہی سمجھتی ہے, پبلک انہی کو سر پہ بٹھاتی ہے. جی تو شہیر بھائی, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک معاملہ چل رہا تھا مندر بنانے کا, تو ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان بہن اور بھائی تھے جو یعنی کہ اصل میں ان کا چہرہ کچھ اور تھا, لیکن وہاں پہ وہ سپورٹ میں کھڑے ہو گئے. لیکن یہاں جب مسجد آیا صوفیہ کے بارے میں طیب اردگان نے یعنی کہ طیب اردگان نے وہاں پہ 86 ایئرس کے بعد جب وہاں پہ نماز ہو رہی ہے, تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ پھر کہتے ہیں کہ مسجد اقصی اور مسجد بابری جن ممالک میں ہے وہ پھر اس کے ساتھ جو مرضی کریں, اگر ہم یہاں مندر نہیں بنانے دے رہے تو یہ ہمارا ملک ہے, ہم اگر مندر نہیں بنانے دے رہے تو وہ باہر کے ممالک میں ان کے ممالک میں ان کی وہ حکومت ہے, وہ جو مرضی کریں ان مساجد کے ساتھ. سر انہوں نے آیا صوفیہ کی بھی مخالفت کی کہ اسے مسجد نہ بنایا جائے. مسئلہ یہ ہے, آپ میرے الفاظ لکھ دیں, خدا نہ خواستہ اگر کل پرسوں دجال صاحب تشریف لے آتے ہیں تو یہ دجال کو بھی باپ بنا دیں گے کہ یار لیٹ اٹ بی دجال, تو کیا ہوا, اچھا ہی تو ہے, طاقتور ہی تو ہے, فیم تو ہے, پیسہ تو ہے, ہمیں تو سب کچھ مل رہا ہے اس کی حمایت کر کے. تو ایسے لوگوں سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. لہٰذا میں یہی درخواست کروں گا, اپنا وقت نہ ضائع کیا کریں ایسے لوگوں کو ڈسکس کرنے میں. ہمارے پاس بڑی ٹیلنٹڈ یوتھ ہے, ہمارے پاس بڑے ٹیلنٹڈ پاکستانی ہیں, عرفہ کریم جیسے ہمارے پاس بچے ہوا کرتے تھے, ہمارے پاس ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسی شخصیت موجود تھی جسے ہم نے استفادہ نہیں کیا, جسے ہم نے ضائع کر دیا. انہوں نے کہا تھا ہم صرف, میرے پاس وہ میکانزم ہے کہ پاکستان اگر صرف کول سے ہی بجلی کے ریزروز بنانا شروع, کول ریزرو سے ہی اگر بجلی پروڈیوس کرنا شروع کر دے تو ہم ایران جیسے 3-4 ملکوں کو اگلے 30 سال کے لیے بجلی دے سکتے ہیں, اپنی لوڈ شیڈنگ تو دور کی بات. لہٰذا ایسے برینز ہیں جن پر کام کیا جا سکتا ہے, ہم نے اس پہ نہیں کیا. ہم نے 2 طبقوں میں اس قوم کو تقسیم کیا, ایک مدرسے والے طبقے میں جس کو ہم نے کہا کہ آپ نے بس مدرسے تک رہنا ہے, آپ نے CSS نہیں کرنا, آپ نے ISS بھی نہیں دینی. دوسرے طبقے کو کر دی کہ وہ لوگ مین سٹریم میں نہ جائیں, صرف احتجاج کریں, اور احتجاج سے کیا ہوتا ہے, چوتھے دن آ کے SHO آپ کی بات سنتا ہے, آپ کو گولی کرا کے جناب تشریف لے جاتے ہیں. آپ کے دوسرا طبقہ یونیورسٹیز اور کالجز کا, وہ طبقہ ہمارے ٹائپ کا جنہیں صرف مسٹر چپ سے لے کے سنڈریلا تک کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں, اور وہ اشعار ہماری بہن بیٹھی ہے, میں نہیں بتا سکتا, جو FSC اور میٹرک میں پڑھائے جاتے ہیں. قوم کی کیا تربیت کی جاتی ہے کہ قوم کا جوان جو ہے وہ FSC کے بعد گرلز کالج کے باہر اپنے کاغذ کے ٹکڑے پہ نمبر لکھ کے تقسیم کر رہا ہوگا. تو یہ بالکل ہی تباہ کر دیا گیا پورے سسٹم کو. ان چیز کو ہمیں اس وقت میں سمجھتا ہوں جو کام کرنا چاہیے, آپ کے پاس یہ یوتھ مررز سوسائٹی ہے, ماڈل یونائٹڈ نیشن میں یہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں, ان کا بڑا رول ہوتا ہے. یہ ان کے ہر مجمع میں کسی بھی تقریری مقابلے میں 400-500 لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. They can change the entire mindset. ضروری نہیں ہے کہ وہ رٹی رٹائی تقریر جو ایک بچے نے کسی اسکول میں کر دی وہی جا کے ہر جگہ پہ ہم نے بھی کرنی ہے. آپ وہاں پر لازمی نہیں ہے کہ آپ کی پوزیشن آئے, آپ پوزیشن لینے نہ جائیں, آپ وہاں ایک ماڈل دینے کے لیے لے جائیں. آپ انہیں جا کے سمجھائیں کہ یار ملک کے سسٹم میں یہ فلاز ہیں اور ان فلاز کو اس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اور ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے جناب. جی, تو اس کے بعد شہید بھائی ایک یعنی کہ آپ جو اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ چلا رہے ہیں, اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ایک یوتھ کے لیے جو ونگ ہے, اس کا کچھ دن پہلے آپ نے جھنڈا بھی فیس بک پہ, آپ کو میں نے فیس بک پہ دیکھا. تو ایک دفعہ مجھے ڈیفائن کر دیجئے کہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کا جو بنیادی مقصد اور جو بنیادی نظریہ ہے وہ کیا ہے. دیکھیں اس کا نظریہ گھمائے پھرائے بغیر بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. نمبر 1 to protect the dignity and honor of رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, ناموس رسالت پہ کام کرنا. نمبر 2 ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی بات کرنا. نمبر 3 پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کے دفاع کی بات کرنا. نمبر 4 کشمیر اور پیلسٹائن کاز کے لیے ایک مؤثر آواز کو بلند کرنا ہر اویلیبل پلیٹ فارم پہ, either it's national یا اور it's on the international level, وہاں پر اپنا. پھر اگلا ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد کے لیے ایک مثبت کردار ادا کرنا. اور پھر یہ ہے کہ طلبہ کے مسائل پہ بات کرنا کہ ان کے جہاں جہاں ایشوز ہیں. ریسنٹلی HEC کا وہ فیسوں والا ایشو ہوا تھا, تو ہم لوگوں نے اس کے دفتر کے باہر بھی احتجاج کیا. ایک وقت میں کوئی 40 شہروں میں ہم نے احتجاج کیا, اپنی جان ہتھیلی پہ ڈال کے
سارے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، لیکن طلبہ کی آواز تھی تو اس میں کئی اس طرح کی چیزیں تھیں جو ہماری ڈیمانڈز مانی گئیں. جہاں تک فلسطین کی بات ہے، اس ایشو پہ ہمیں کئی اگر یونیورسٹیز ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسرائیل کو کسی وہاں کے اسٹوڈنٹ نے آ کے ڈیفینڈ کرنے کی بات کر دی یا وہاں پر سٹال لگانے کی بات کرتی تو ہم لوگوں کو کوئی ایکسٹریمسٹ کہے تو ہم اسے برداشت کر لیتے ہیں. ہم وہ تعلیمی ادارہ کئی دنوں کے لیے بند رہتا ہے جب تک آ کے وہ معذرت خواہ نہیں ہوتے، کیونکہ ایک جگہ پہ میری ماں بہن بیٹی کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو. میں کبھی یہ چیز برداشت نہیں کروں گا کہ ایسے لوگوں کے جھنڈے لا کے ہمارے ملک میں آویزاں کیے جائیں جس کو ہمارا کانسٹیٹیوشن نہیں مانتا. آگے آپ آتے ہیں ناموس رسالت کے لیے، تو اس میں کیا رول پلے کر چکے ہیں. ہالینڈ میں گستاخانہ خاکے شائع ہو رہے تھے تو ہم کی 20-25 ہزار نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مجمع لے کے ریڈ زون میں داخل ہوئے تھے 1.5 سال پہلے، اور ہم لوگوں نے گورنمنٹ سے وہ ڈیمانڈز منوائیں کہ ہمارے دھرنے کے 2 دن کے بعد اقوام متحدہ اور OIC میں ناموس رسالت کے دفاع کی بات چیت چل رہی تھی، اس پہ بحث شروع ہو گئی تھی. پاکستان نے اپنا ایک اسٹرانگ موقف وہاں پر دے دیا تھا. تو دس از دا لیسٹ واٹ وی کین ڈو. ماضی میں بھی آئی اسٹل ریمبر کہ 2012 کی بات ہے، I was 17 years old. وہاں پر اس وقت I was in second year اور 2000 اسٹوڈنٹس اور 1000 وکیلوں کی قیادت کر کے میں امریکن ایمبیسی کی طرف گیا تھا جب ایک گستاخ نے گستاخانہ فلم بنائی تھی امریکہ میں. تو اس وقت بھی ہم لوگوں نے اتنا پریشر امپوز کیا تھا کہ عبد الرحمان ملک ہمارا منسٹر ہوتا تھا، ہوم منسٹر یا انٹیریئر منسٹر ہوتا تھا، انہوں نے کہا کہ کل یوم عشق رسول قومی سطح پہ منایا جائے گا، اور زرداری جیسے بندے نے جا کے ناموس رسالت کے دفاع کی بات اقوام متحدہ میں جا کے کی تھی. اتنا پریشر پاکستانی قوم نے امپوز کیا تھا کہ انہیں اپنی بقا کے لیے یہ لازمی ہو گیا تھا ان کے لیے کہ وہ اقوام عالم کے سامنے انہیں جا کے جھنجھوڑیں. تو this is the least what we can do while remaining in our own humble capacity. تو یہ ہمارا رول ہے جو ہم لوگ کر سکتے تھے. پرائیویٹائزیشن کے ایشوز ہوئے ماضی میں، کانسیٹس کا ڈوئل ڈگری کا ایشو ہوا، مرے کالج سیالکوٹ کا ایشو ہوا، ہم نے اپنے دور میں رہ کے وہ ایشوز بھی ریزالو کروائے. تو جو ہم لوگ بینگ اے اسٹوڈنٹ کر سکتے تھے یا بینگ اے اسٹوڈنٹ ریپرزینٹیٹیو کر سکتے تھے وہ ہم لوگوں نے کیا، اور انشاءاللہ ہمیشہ کرتے رہیں گے. کشمیر کی جہاں تک بات ہے تو مقبوضہ کشمیر سے وفد کو کئی مرتبہ پاکستان بلایا گیا، آل پارٹیز کانفرنسز کروائیں، وزراء کو اپنے دائیں بائیں بٹھا کے ان کو غیرت ان کی جھنجھوڑی، اور اتنی جھنجھوڑی کہ اگلی بار وہ ہمارے سامنے آنے کو تیار نہیں تھے کہ یار یہ ہمیں پھر بے عزت کر کے لے جائے گا. اب یہی کر سکتے ہیں ہم لوگ، اینڈ بھی یہی کہہ دیتے ہیں کہ کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو ادھر کیوں نہیں جاتے. کیا کریں ہم لوگ؟ This is the least what we can do. زکوان ہزاروی صاحب, so kind of you. اچھا تو جیسے کہ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے مصباح وحید صاحبہ. مصباح وحید صاحبہ دیکھیے، جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جو عزت و مرتبہ اسلام نے عورت کو دیا ہے وہ کوئی بھی مغرب کا یا غیر مسلم یا کوئی بھی نہیں دے سکتا. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے عورت کو ایک بہت مقام عطا کیا ہے. تو جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے جو دور میں بہت یعنی کہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے عورت مارچ کے بارے میں، میرا جسم میری مرضی. تو ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتی ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت اچھا اور ویلڈ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے اپنے پروگرام میں. دیکھیں، یہ جو آج کی فیمنسٹ ہیں اور جو آج کی لبرلز ہیں وہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. آپ بینگ کا مسلم مجھے بتائیں دنیا کی ایسی کون سی چیز ہے کہ جس پہ انسان کی مرضی ہے؟ سب کچھ تو اللہ کی مرضی ہے. تو انسان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی؟ اور ہم اس بات کو بھول گئے نا کہ جو میرا جسم ہے اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، اس نے ایک دن مٹی میں مل جانا ہے اور ہم نے اسے رب کے آگے جا کے جواب دینا ہے. ہم یہ بات بھول گئے ہیں. اسی وجہ سے یہ سارے فتنے فساد اور یہ ساری جتنی بھی وبائیں اور جتنے بھی ڈیزاسٹرز مسلم اقوام پہ آج کل ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنی اصلیت بھول چکے ہیں. اور جہاں بات کی جاتی ہے فیمنزم کی، عورتوں کے رائٹس کی، تو وہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک عورت بھول چکی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. آپ مجھے بتائیں، ایک عورت کو یونیورسٹی بھیجا جاتا ہے لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے، انہیں ڈاکٹر بنایا جا رہا ہے، انہیں انجینئر بنایا جا رہا ہے. اس سب کی وجہ کیا ہے کہ یہ ان کو عورتوں کو تعلیم کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ وہ ایک اچھی شہری، ایک اچھی انسان بن سکیں اور پھر وہ آگے اپنی نسلوں کو بہتر بنا سکیں. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ لڑکیوں کو جب پڑھنے بھیجا جاتا ہے اور وہ زیادہ پڑھ جاتی ہیں
تو وہ اتنی لبرل ہو جاتی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ بچے پیدا کرنا یا گھر کے کام کرنا یہ کوئی برا کام ہے. وہ اس میں شرمندگی محسوس کرتی ہیں کیونکہ وہ سمجھتی ہیں اب ہم اتنی آزاد ہو گئی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں. تو ہمارے یہاں توازن خراب ہو چکا ہے کہ ہمارے یہاں عورتوں کو یہ نہیں بتایا جاتا ہے تمہاری ذمہ داری کیا ہے. پہلے تو اس کو کھلی آزادی دی جاتی ہے, جب آزادی دی جاتی ہے اور وہ اپنی لمٹس کراس کر لیتی ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ چیز تو غلط ہے. اور تربیت, اسپیشلی تربیت, میں کہوں گی کہ تربیت گھروں سے ہی وہ تربیت نہیں کی جا رہی. اور الحمدللہ سے جیسے ابھی شہیر بھائی بات کر رہے تھے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کی, تو مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے اب بہت سے نوجوان اور اس طرح کے بہت سے ادارے ہیں جو اپنے ملک و قوم کے لیے کام کر رہے ہیں. اور میں آج کل کچھ اس طرح کے ایونٹس کروا رہی ہوتی ہوں تو اس طرح کے بہت سے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے تو سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے اور یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے کہ اگر ہماری قوم میں اس طرح کے لوگ ابھی بھی موجود ہیں کہ جو نہ صرف اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے سوچتے ہیں بلکہ ملک و قوم کے لیے اور اسلام کے نام کو ٹیکنالوجی کے ساتھ لے کے آگے چل رہے ہیں کہ دنیاوی ترقی تو ہے ہی ہے لیکن ہمیں اپنی اصل نہیں بھولنی. تو جہاں ہم اپنی اصل حقیقت بھول جاتے ہیں وہاں پھر ہم پہ زوال شروع ہو جاتا ہے. اور یہ لبرلزم اور فیمنزم یہ سب ویسٹرن نیشنز کا فساد ہے مسلمانوں کے اوپر صرف تباہ کرنے کے لیے کہ وہ عورتوں کو ایک غلط ٹریک پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ پہلے تو میٹھی میٹھی باتیں کر کے دکھاتے ہیں کہ بھائی لڑکیوں کو آزادی دی جائے, یونیورسٹیز میں رائٹس دیے جائیں, ہر طرح سے ان کو رائٹس دیے جائیں. اور یہ بات ہے بھی, ہمارے معاشرے میں عورت کو اتنے رائٹس نہیں دیے گئے جتنے مرد کے ہیں. اگر ہم ڈومیسٹک لیول پہ بات کریں تو جب گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے, پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے, تو وہ زیادہ فخر محسوس کیا جاتا ہے نہ کہ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے اچھا لڑکی ہے چلو 3 لڑکی ہو گئی ابھی تک بیٹا نہیں ہے, تو وہ ایک بیٹے کو ایک الگ چیز سمجھا جاتے ہیں اور بیٹی کو ایک الگ, کہ وہ ڈسکریمنیشن کی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے میں یہ کہوں گی کہ وہاں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے, ورنہ اسلام نے تو ہمیں سارے حقوق دیے ہوئے. اسلام نے تو یہ کہیں نہیں کہا کہ بیٹا جو ہے وہ بیٹی سے زیادہ برتر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ نہیں کہا. اگر فضیلت کی بات ہوئی ہے تو فضیلت کی بنیادیں بھی لمٹس بھی مقرر ہیں کہ مرد عورت پہ کیسے زیادہ فضیلت حاصل کرتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی ساخت دونوں کی مختلف رکھی ہے. جب جسمانی ساخت دونوں کی مختلف ہے تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں؟ ہر کسی, اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ڈیفائن کر کے الگ الگ پیرامیٹرز بنائے ہیں. ماشاءاللہ ہمیں ایسی بہنوں کی ضرورت ہے پریکٹیکل فیلڈ میں. جی بالکل, ہم بھی آپ کو سنتے ہیں اور ماشاءاللہ سے میں خود آپ کو دیکھ کے بڑا انسپائر ہوتی ہوں. بہت شکریہ. تو جو بات آپ لوگ لبرلزم کی کر رہے ہیں تو وہ لبرلزم تو ہمارے آس پاس کہیں بھٹکتی ہی نہیں ہے کہ ہم تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ لبرلزم ٹھیک ہے یا فیمنزم ٹھیک ہے. فیمنزم کے یہ جو کہہ لیں کہ جو عورت مارچ اور یہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں کہ ہم عورت کے رائٹس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں, وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو بیچ میں سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. وہ صرف فیم کے لیے اور مستی مذاق کے لیے چلے جاتے ہیں اور پوسٹرز اٹھا کے پھر رہے ہیں. ان کو بیچ میں سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا ایجنڈا ہے کیا, یہ ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے کیا سیاست ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ جو فیمنسٹ ہیں ان کے ایجنڈا کبھی آپ کھول کے پڑھیں اور اس پہ ریسرچ کریں تو آپ کو یہ چیز ہی ملے گی کہ وومن کا پاکستان میں اتنے رائٹس ملنے چاہیے کہ ابورشن لیگل ہونا چاہیے, پروسٹیٹیوشن لیگل ہونی چاہیے. تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اسلامک معاشرے میں, تو آپ خود بینگ اے مسلم بتائیں یہ کہاں کی صحیح بات ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اپنا کام میری جسم میرا مرضی, میں جو مرضی کروں. تو بینگ اے مسلم ہم اپنی تو کوئی مرضی ہے ہی نہیں. ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سارے احکام سب کچھ لکھا کے بھیجا ہوا ہے. بے شک بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو انسان کا جب صبح اٹھتا ہے اور انسان جب رات کو سوتا ہے, صبح سے لے کے شام تک جو معاملات کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے. تو لیکن دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ جب ہماری کشمیر کی ماؤں بہنوں پہ ظلم ہو رہا ہے, کشمیر کی ماؤں بہنوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں, کشمیر کی ماؤں بہنوں پہ طرح طرح کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ جو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے, عورتوں کے حقوق کی جو وائلیشن ہو رہی ہے, سب سے زیادہ کشمیر فلسطین جیسے جگہوں پہ ہو رہی ہے, جیسے ممالک میں ہو رہی ہے. تو تب یہ جو ہماری فیمنسٹ جن کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ لنڈے کی فیمنسٹ, تب یہ لوگ حقوق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی. تب ان لوگوں کو وہاں کی جو ہماری مائیں بہنیں ان کے حقوق نظر نہیں آتے.
لیکن یہاں پہ جب ایک چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے, جب امریکہ یا بڑے بڑے ممالک میں کوئی یعنی کہ ان کی بڑی مر جاتی ہے, یاد آ جاتا ہے کہ ہماری عورتوں کے حقوق یہ, ہماری عورتوں کے حقوق فلاں. تو اس بارے میں شہیر بھائی آپ تھوڑی سی نظر ثانی کر دیں چیزوں پہ. جب ہمارے کشمیر میں ایسے حالات ہے تب یہ عورتیں سامنے نہیں آتی. میرا اصل میں ہم نے ہر جو فیلڈ ہے اس میں ہم لوگوں نے ٹانگ اڑائی بھی ہے. تو اس زمن میں چلے راز کی بات آپ کے سامنے کر دیتے ہیں, یہ بھی چوکنے رہیں گے اور تھوڑے سے گھبرا بھی جائیں گے. ہم نے تقریباً جتنے بھی لبرل یا سو کالڈ سیکولر این جی اوز ہیں, ہر بڑی این جی او میں 3 سے 4 میرے اپنے ذاتی تربیت یافتہ دوست احباب ہمارے موجود ہیں. اس کا وہ انہی کے موقف کی حمایت کرتے ہیں. اور اصل چیز صرف یہ ہوتی ہے کہ کہیں پر وہ اگر لمٹس کراس کر رہے ہیں ملک دشمنی میں یا اسلام دشمنی میں, تو ہمارے پاس پہلے سے ہمیں علم ہو اور ہم لوگ اس کا کاؤنٹر نیریٹو نکال کے بیٹھے ہوئے ہوں. یہی کچھ ہم نے کوئی 2 ہفتے پہلے جو مندر کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ جو کیا تھا وہ اسی طریقے سے ہوا. دیکھیں ہمارے جو دوست موجود ہوتے ہیں وہاں پر جب بات ہوئی وومن رائٹس کی, تو انہوں نے کہا ہم لوگ باقی سارے پوسٹرز وہی اٹھائیں گے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابورشن سینٹرز بننے چاہیے, پروسٹیٹیوشن سینٹرز بننے چاہیے. چلو ٹھیک ہے, لیکن ابھی وومن رائٹس میں ایک خاتون ہماری ہے جو پچھلے 16 سال سے امریکن جیل میں ہے, عافیہ صدیقی, اس کا ایک پوسٹر ہم اٹھا لیں تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے ایجنڈا میں نہیں ہے. اب وہاں سے واضح ہو گیا کہ اگر ایجنڈا میں نہیں ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ ان کی فنڈنگ رکتی ہے. اب 2 ہفتے پہلے ان سے پوچھا جاتا ہے مندر کے لیے یہ لوگ آئے, ہمارے مطلب کوئی مسلمان بھائی وہاں گئے, انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں, کہتے جی ہم مسلمان ہیں. پاکستان کی مانتے ہیں, کہتے جی ہم مانتے ہیں. اچھا یہ بتا دیں کہ جناب کیا قادیانی کافر ہیں؟ تو اب اگر وہ بولتے کہ ہاں یہ ہیں, ہم کانسٹیٹیوشن کا احترام کرتے ہیں, تو ان کی فنڈنگ رک جانی تھی. اور اگر وہ یہ بولیں کہ نہیں جی ہم تو انہیں کافر نہیں مانتے, تو وہ پاکستان کے آئین کی وائلیشن ہو جانی تھی. اور اگر وہ کرتے آئے بائشائیں تو عوام نے انہیں گالیاں دینی تھی. تو تینوں اعتبار سے وہ پھنس جانا تھا ان لوگوں نے, کیونکہ منافق لوگ ہیں, منافق وہ جھوٹ تو اتنی دیر نہیں رہتا. تو تینوں قسم کے لوگ وہاں پر پائے گئے, ہاں نہ اور آئے بائیں شائیں والے. تو نتیجہ جتن یہ ہوا کہ جن لوگوں نے انہیں لانچ کیا وہ بھی تھوڑے بہت ان سے ناراض ہوئے, یہ ان کا مقصد پورا نہیں ہوا. جو عوام ان کے لیے سمپتی رکھتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو ہمیں میں دیکھیں ایک ہوتا ہے جو میں اپنی رائے دوں, وہ تو میں اپنے ویڈیو میسیجز میں دیتا ہوں. یہاں پر میں صرف ایک پلان دینا چاہتا ہوں اس قوم کو کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کاؤنٹر کرنا ہے ان ساری چیزوں کو. وہ کاؤنٹر اس طرح ہوگا کہ آپ لوگوں نے, ایک ہوتا ہے کہ آپ لاٹھی اٹھا کے جا کے سب کو جو ہے نا لگائیں 2-2, وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ روئیں گے اور کہیں گے جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس لیے وہ کاؤنٹر نہیں ہے, ٹیکنیکلی مار دیں انہیں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جا کے شکست دیں کہ دوبارہ شرم کے مارے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شرم ان میں ہے نہیں, ورنہ جو کچھ ان کے ساتھ ہم نے کیا ماضی میں 2-3 مرتبہ, شرم کے مارے انہیں نہیں نکلنا چاہیے تھا. لیکن ہمارا دشمن جو ہے بڑا کمزرف قسم کا ہے. ہمیں آج تک کوئی خاندانی دشمن ملا نہیں ہے معذرت کے ساتھ. نظریاتی دشمن جو بھی ہمیں ملا وہ خاندانی نہیں ملا. وہ ہمیشہ ایسے بندے کو آئیڈیلائز کرتا رہا, ایسے مغرب کو آئیڈیلائز کرتا رہا کہ جس کے آئی ڈی کارڈ پہ اس کے والد صاحب کا نام تک نہیں لکھا. ایسے لوگوں کو آئیڈیلائز کر کے ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے کلچر کو آئیڈیلائز کر کے ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہماری تماش بین قوم میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, جو ہماری بہن ابھی ذکر کر رہی تھی کہ وہ صرف وہاں گھومنے پھرنے اور لوگوں کے بدصورت شکلیں دیکھنے کے لیے وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں. ان کے پروگرامز کا تو وہ لوگ کام کرتے ہیں, یہ خود تو ٹوٹل 12-14 ہوتے ہیں. یہ جو 200-400 بندے چلے جاتے ہیں تو تماش بین ہوتے ہیں کہ جدھر بندر ناچتا ہے, وہ جدھر مداری بندر کو نچاتا ہے, یہ قوم اکٹھی ہو جاتی ہے. آپ کے گاؤں کا داند نہ بھی دوڑے, لیکن آپ نے داند کو دیکھنے جانا ہے. آپ کے گاؤں کا کوئی بندہ کتے کی لڑائی آپس میں نہ کرائے, لیکن آپ نے جانا ہے کہ بٹیر کس طرح لڑ رہا ہے, کتے کی لڑائی کیسے ہو رہی ہے, مرغوں کی لڑائی کیسے ہو رہی ہے. اسی طریقے سے یہ سارے مداری ادھر پہنچے ہوتے ہیں. اور یہ سارے تماش بین قوم جو ہے یہ اس کو متحرک کر دیتی ہے, اسے ڈیفینڈ کر لیتے ہیں.
कद काट ऊंचा कर लेते हैं। तो मैं इस कौम से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा का वास्ता है कि ऐसी जगहों पे जाके इनको खामा खाम इतना बूस्टअप करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आने वाली नस्लों के साथ खेल रहे हैं। आज जिस औरत की गलत बात के लिए आप डिफेंड करने के लिए वहां पहुंचे हैं, कल शायद उन औरतों में आपकी बहन का शुमार भी हो सकता है, कल शायद आपकी बेटी भी निकले। मेरी समझ से बालातर है, वहां जितने नामर्द किस्म के मर्द मौजूद होते थे उन औरतों की हिमायत के लिए, उनमें से 95%, 5% तो बहुत ज्यादा बेगैरत होते थे, लेकिन 95% ऐसे थे जिनकी अपनी बहनें मौजूद नहीं थी। उनसे बंदा पूछे आप अपनी बहन को क्यों नहीं लाए, कि वो आके नारा लगाए मेरा जिस्म मेरी मर्जी। बंदा उनसे जाके पूछे कि जी आप अपनी बेटी को क्यों नहीं लाए कि जी प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स को खोला जाए, फिर इनको गैरत आ जाती है। बंदा आके इनसे ये हमारे सामने आके बड़े फखर से बताए यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में कि जी वैलेंटाइंस डे था, हमने अपनी गर्लफ्रेंड को ये गिफ्ट किया। बंदा जाके पूछे तुम्हारी बहन को क्या गिफ्ट हुआ, तो आगे गिरबान पकड़ लेते हैं। भाई ये डुअल स्टैंडर्ड्स दिया, डुअल स्टैंडर्ड्स ये आया सूफिया में जाके तलवार उठाना नहीं होता, उस पे आके ने तकलीफ हो जाती है कि इमाम ने तलवार क्यों उठा दी। तब तकलीफ नहीं होती कि मलका बरतानिया अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इस्तकबाल भी तलवार से करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। असल इस्लाम बताया ही नहीं गया ना, हमें आगे बताया कि इस्लाम कहता है एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरी आगे कर दो भाईजान इसे भी मारो। नहीं, इस्लाम हमें बराबरी का दर्ज देता है। इस्लाम ने जहां माइनॉरिटी को प्रॉपर राइट्स दिए, इतना किसी ने नहीं दिया। पाकिस्तान जो माइनॉरिटी ये सारा तबका खेल रहा होता है, पाकिस्तान इज द सेफेस्ट हेवन फॉर द माइनॉरिटीज। पाकिस्तान में कहीं किसी मस्जिद पे अगर वो क्या कहते हैं क्रिकेट स्टेडियम के अंदर क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो 1-2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर स्क्वायर में जितनी मस्जिदें होती है बंद हो जाती है 3 दिन के लिए, सिक्योरिटी थ्रेट। जीएचक्यू में फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है हर 2 हफ्ते या महीने के बाद। कभी भी जीएचक्यू के सामने बिल्कुल रोड क्रॉस करके एक चर्च मौजूद है, उसे बंद नहीं किया गया और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, माइनॉरिटी राइट्स हैं। जोहानाबाद में 2 हाफिजों को जिंदा जला दिया जाता है क्रिश्चियन कम्युनिटी। क्या मुसलमान चाहता तो वहां का हर घर एक एक ईंट जला देता, लेकिन नहीं, मुसलमान ने कहा नहीं, हमारा मजहब कहता है कि चलो ये आपके मुल्क में है, इन्हें राइट्स दे दो, चलो ठीक है। हालांकि बदला लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, एक अलग डिबेट है। ले सकते थे, कानूनी राह थी उनके पास, उनके ठीक है यार माइनॉरिटीज है, कोई मसला नहीं है। आपके इंडिया में सॉरी वहां पर जो दलित और शूदर्स के साथ किया जा रहा है वो आपके सामने है। पाकिस्तान में दलित और शूदर्स को सीटें दी जा रही हैं असेंबली में, बिल्कुल, और विदाउट बीइंग इलेक्टेड। वो जो रिजर्व सीट्स है वो दी जा रही हैं। फिर इसी में आप मजीद आगे चले जाएं कि पाकिस्तान के हर सूबे का माइनॉरिटी मिनिस्टर है, वफाक का माइनॉरिटी मिनिस्टर है, सेनेट में माइनॉरिटी की सीट्स हैं, सूबाई असेंबलियों में सीट्स हैं, रिजर्व सीट्स हैं, उसमें हर कम्युनिटी का बंदा आता है, वो अपने राइट्स की और उसको एहतराम की दिया जाता है। रमेश कुमार है, मैं उसकी इज्जत फवाद चौधरी से ज्यादा करता हूँ, बल्कि फवाद चौधरी रमेश कुमार के जूतों के बराबर नहीं है। कि जब रमेश कुमार से बीबीसी ने पूछा कि जनाब आपके इस्लामाबाद में मंदिर बनने को रोकने के लिए ये लोग निकल आए हैं तो आपकी क्या राय है, तो उसने कहा जी मुझे तो कोई मसला नहीं है, पिंडी में 2 मंदिर मौजूद है, हम वहां जाके पूजा कर लेंगे, ये पता नहीं आपको तकलीफ हो रही है, हम पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हैं, हमें तकलीफ नहीं हो रही। ये है पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज। लेकिन मसला ये है कि ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने वाले जो चंद टकों के एवज में पहुंच जाते हैं दुम हिलाते हुए, इन लोगों को भी रमेश कुमार आके अगर ये समझा देता ना, लेकिन इन्होंने उसकी सुननी नहीं होती। रमेश कुमार असेंबली में आके करारदाद पेश करता है कि शराब नोशी पे पाबंदी होनी चाहिए। मर गए थे मुसलमान एमएनएस कि वो करारदाद पेश करे। मुसलमान एमएनएस जो ये फवाद चौधरी टाइप के 3rd क्लास लोग हैं, इन लोगों ने पता क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा जी रमेश कुमार सस्ती शोहरत के लिए आ गया, और वो करारदाद मुतफिका तौर पर नामंजूर हो गई, कमेटी में बहस कर लें। और कोई गैर शरई करारदाद हो, 18-20 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी की बात, या अगर कोई इस्लाम कबूल करने की बात, तो उसमें आके जनाब मुतफिका तौर पर मंजूर हो जाती है। उसमें खैर मैं एंड पे एक बात बताना चाहता हूँ आपको, इसमें कसूर आपका और मेरा है, क्योंकि हमारी लॉबी स्ट्रॉन्ग नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज में। हम लोगों ने बस एहतजाज किए, हम लोगों ने नारे लगाए, हम लोगों ने इंटरव्यूज किए। आज जरूरत इस अमर की है कि मेरी बहन ये सोचे कि मैंने पॉलिटिक्स में जाना है
یا اگر میں نے کوئی اور جاب کرنی ہے سول میں تو میں 2-3 بچوں کی تربیت کر کے پاکستان کی آئیڈیالوجی کا دفاع کرنا انہیں سکھاؤں گی اور انہیں میں CSS کے ایگزامز کے لیے اپیئر کرواؤں گی. جب ایک اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ایک نظریاتی آدمی ہوگا تو پورے ضلع سے چور بازاری کا خاتمہ کر سکتا ہے. اس کے اختیارات MNA-MPA سے زیادہ ہوتے ہیں. آج آپ یہ وعدہ کریں کہ میں 2-4 اس طرح کے بلاگرز کو یا اچھے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو تیار کر کے انہیں معاشرے میں پروجیکٹ کی صورت میں دوں گا جو ہمیشہ پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کا دفاع کریں گے اور جو کسی کی بات کریں گے تو ہمیں شٹ اپ کال دیں گے. جب ہم لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں اپنی اپنی ہمبل کیپیسٹی میں لینا شروع کر دیں یقین کریں ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے ہم لوگوں نے یہ ذمہ داری لی نہیں ہے. ہم یہ ذمہ داری مولوی پہ ڈال دیتے ہیں, مولوی یہ ذمہ داری کسی اور پہ ڈال دیتا ہے, وہ کسی اور پہ ڈال دیتا ہے, اور وہ قادیانی طبقہ جو اس ملک کا 1% بھی نہیں ہے وہ ہر جگہ پہ گھس چکا ہے اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کہاں کہاں گھسا ہے, کہ کہاں کہاں سے زمین سے کیڑے نکل رہے ہیں اور کس طریقے سے ہمیں آ کے دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. تو اس میں قصور ہمارا اپنا ہے. ہم لوگوں نے نظر انداز کیا, ہم لوگوں نے اپنے بچوں کی وہ تربیت کر کے معاشرے میں نہیں بھیجا. ہم نے انہیں کہا بس ٹھیک ہے باپ کارپینٹر ہے تو بھی کارپینٹر بن. ہم نے کہا ٹھیک ہے باپ موچی ہے تو بھی موچی بن. ہم نے کہا ٹھیک ہے باپ فوجی ہے تو فوجی بن, اس نیت سے کہ باپ بھی فوجی تھا. بھائی آپ اس نیت سے بھیجو نا اسے کہ بیٹا کل کو جب تمہاری پوسٹنگ ہوگی بارڈر ایریاز میں تو سفارشیں نہیں کراؤ گے کہ جی پتر بہو لوٹا ہے واپس پنڈی بھیجو. خیر یہ باتیں نہیں کرتے یہاں پر, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے جائیں جہاں پر بھی جائیں. آپ کا ایم یہ ہونا چاہیے, اس لیے نہیں کہ بس نوکری لگ جائے گی ماں باپ کا میڈیکل فری ہو جائے گا. نو, یہی اسی طریقے سے آ کے دفاع ہوتا ہے. آپ بیوروکریسی میں جائیں تو اس لیے نہ جائیں کہ میں جا کے کمیشن لوں گا اور اپنے بچوں کو باہر پڑھاؤں گا, ان کی باہر شادیاں کراؤں گا اور بڑے وہ ایشی ہوگی. نہیں, مسئلہ کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو کس ڈائمنشن کس ڈائریکشن میں لے کے چلنا ہے یہ ہم لوگوں نے خود اس کا تعین کرنا ہے. ہم نے کسی باہر سے محمد بن قاسم نے آ کے ہمارا قبلہ درست نہیں کرنا, کسی نے باہر سے آ کے ترکی سے ادھر آ کے ہمیں ایک اسلامی ریاست بنا کے نہیں دینا, کسی نے باہر سے صلاح الدین ایوبی کی صورت میں آ کے دوبارہ بیت المقدس پتہ نہیں کرنا. یا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے, دنیا میں اٹامک پاور ہم ہیں, دنیا کی بہترین فوج ہم ہیں, دنیا کی بہترین ایجنسی ہم ہیں, تو ہم نے کس طریقے سے ان چیزوں کو یوٹیلائز کرنا یہ ہم پہ ہے. میر عرب کو جہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی وہ بھی یہی خطہ زمین ہے, لہٰذا ہمیں ہی اس چیز کا تعین ہم کس طریقے سے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہم کب تک رونا روئیں گے جی FATF کا پریشر, IMF کا پریشر, ورلڈ بینک کا پریشر, امریکہ کا پریشر, کسی اور باپ کا پریشر. نہیں, ہم لوگ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو اوور کم. آج خان صاحب کہتے ہیں 300 کنال کا بنی گالا کا گھر ہے میرا, میں اسے بیچ رہا ہوں, قومی خزانے میں ڈال رہا ہوں. نواز شریف کو پکڑو, اس کا وہ رائبنٹ کے محل لے کے قومی خزانے میں ڈالو. زرداری کو پکڑو, اس کے سارے بلاول ہاؤس لے کے قومی خزانے میں ڈالو اور جا کے امریکہ کے منہ پہ مارو. تب قوم اپنے 10 روپے کا میسج جو کرنے سے کتراتی تھی نا ڈیم فنڈ کے لیے کہ پتہ نہیں کھا نہ جائیں, قوم اپنے پلاٹ بیچے گی, مائیں بہنیں اپنے زیور بیچنے کو تیار ہوں گی. لیکن پہل حکمران کرے, وہ ایک ماڈل ترتیب دے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا تھا کہ جتنی آپ کی جائیداد ہے وہ ساری قومی خزانے میں جمع کرائیں. تو ان کے گھر سے دفتر پہنچنے تک یا وہاں سے گھر پہنچنے تک اسلام نافذ ہو چکا تھا. لوگ زکات لے کے پھرا کرتے تھے, کوئی زکات لینے والا نہیں ہوتا تھا. یہ تب ہوتا ہے جب حاکم وقت ایسا ہو اور رعایا ایسی ہو. یہ تب ہوتا ہے کہ جب حاکم وقت مشورہ لے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم سے, اور حاکم وقت کے کپڑوں پہ 22 پیبند لگے ہوں لیکن وہ پتہ نہیں کتنے لاکھ مربع میل کا مالک ہو, اور پھر یہی ہوتا ہے کہ خادم کو اونٹ پہ بٹھایا ہوتا ہے اور بیت المقدس بغیر کسی خون بہانے کے فتح کر دیا جاتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے. تو اس کے لیے آپ کے جو ایڈوائزرز ہیں, آپ کے دوست احباب ہیں, آپ سے پیار کرنے والے لوگ, انہیں بھی ایسا ہی نظریاتی ہونا چاہیے. آپ کے سپورٹ کو اور آپ کو خود بھی ایسا نظریاتی ہونا چاہیے. تو ہم تو نہیں, لیکن کم از کم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذوالفقار کے جو تلوار ہے اس کے ساتھ لگی دھوڑ کے برابر تو جا سکتے ہیں کہ اسے اپنی آنکھوں کا سرما بنا دیں. ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے کپڑوں پر لگے ہوئے پیوند کے کسی ایک
सर्वे को अपनी आंखों का सुरमा बना दें तो शायद हम इस मकाम पर पहुंचे। पैरवी करना तो सीखी, अगर वो इंसाफ के तकाजे पूरे करना तो सीखी, हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने काम किया है, ये किसी पे छोड़ना नहीं है। ये आप अपनी जिम्मेदारी लें। ये जितने लोग सुन लें या बाद में वीडियो का कोशिश करेंगे तमाम पेजेस पे अपलोड करवाएं, जहां तक काम जाएगा लोग अपना आज ही ये फैसला करें कि हमने क्या कैपेसिटी में लेके कॉम को करनी है। जो बहनें हमारी घर बैठी हुई और कहती हैं जी हम बाहर नहीं निकल सकती, लाजमी नहीं है आप बाहर निकल के नारे लगा के कॉम का दिफा करें। अगर आपकी कोई मजबूरी, आप घर बैठ के दिफा करना चाहती हैं, सोशल मीडिया आपके पास सबसे बड़ा हथियार है। आसाम की मूवमेंट को पढ़े, हैदराबाद दक्कन की मूवमेंट को पढ़े, जूनागढ़ की मूवमेंट को पढ़े, क्या क्या ऐसी मूवमेंट है, खालिस्तान की मूवमेंट को पढ़े, उन लोगों को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है हमें आगे बताएं। हमारी ड्यूटी लगाएं, भाई रिसर्च हमने कर ली, आप आपका ये किरदार है, ये काम करें, हम कर सकते हैं। हमारे कई भाई हैं जो सरकारी नौकरियों पर हैं और वो ये काम नहीं कर सकते, तो वो कोई और किसी किस्म की रिसर्च करें, लाजमी है वो आगे कैसे करें। हर बंदा अपना अपना रोल, लिहाजा मैं कौन से तो अपना रोल प्ले करना शुरू करें, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। लिबरल शिबरल कुछ भी नहीं है, आटे में नमक होता है ना उस बराबर भी नहीं है। तो मसला ये हमने इन्हें ही सर पे चढ़ा के बैठाया हुआ, बस ये है कि बाद इनकी रिपोर्ट करिए और किसी चीज की जरूरत नहीं। ठीक है सर, एक मेरा आखिरी सवाल है, आपका अगला प्रोग्राम में भी जाना है, मुझे इस चीज़ का मालूम है, तो आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा सर। ये जो अभी आज के दौर में एक एंटी आर्मी जो यानी कि बहुत सारे ऐसे, जैसे अभी कुछ दिन पहले मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार किया गया, मखदूम शहाबुद्दीन ट्वीट करते हैं कि हक दबाने वालों को, इस तरह से कुछ ट्वीट था, लेकिन उसके बाद बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बनाते हैं कि ISI की तारीफें करने लग जाते हैं। इस तरह की जो एंटी आर्मी मूवमेंट चल रही है, बहुत सारे फेसबुक पे ऐसे लोग सरगर्म है जो अब फौज के खिलाफ बोलते रहते हैं, और ब्लैक वीगो एक जो कि हम कल्चर बना चुके हैं, पहले काल कोठरियां होती थी, अब ब्लैक वीगो के नाम से लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि ब्लैक वीगो आ जाएगी। तो सर इसके बारे में आपका क्या राय है? अल्लाह ना करे कि आप को कभी ब्लैक वीगो में डाला जाए, वरना आपका शुमार उन्हीं लोगों में होता। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी फौज हमारी इज्जत है, लेकिन बिल्कुल सर, बात है उस पर भी उन्हें पूरा उतरना है। मेरा पूरा खानदान फौजी है, आप लोग शायद जानते हो। जी सर मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा है आपके बारे में काफी। ताया सारे फौजी माशाल्लाह, कजन सारे फौजी, कोई एजेंसीज में है, कोई किसी पोस्ट पे माशाल्लाह। खाला मेरी वाहिद मेरे खाले ऑफिसर है जिसका बाजू और टांग शहीद हुई एक धमाके में, तो हैं। लेकिन मसला यह है, हमें दो चीजें समझनी है। एक वो तबका जो कि फौज से बुग़्ज़ रखता है, उनको तो आप शट अप कॉल दें, हम भी देते हैं, हर महाज भी देते हैं। लेकिन एक और चीज, जहां पर किसी ने गलत पॉलिसी बनाई, मुशर्रफ की गलत पॉलिसी को आप अगर गलत कहें तो ये फौज से नफरत नहीं है, मुल्क से सबसे बड़ी वफादारी है कि आप अपने हाकिम वक्त को कहते हैं कि बंदे का पुत्र बनो। ये पॉलिसी अफगानिस्तान के मामले में आपकी ठीक होनी चाहिए। कम से कम हम ये बताएं कि हमारे अड्डे इस्तेमाल ना हो दुश्मन के लिए, हमारे अड्डे इस्तेमाल ना हो हमारे मुसलमान भाई को कत्ल करने के लिए, और उसके बाद जो दहशतगर्दी हमारे ऊपर मुसल्लत होती है और 70,000 के करीब फौजी और सिविलियन हमारे शहीद हो गए, उस चीज को रोकने के लिए हमें अपना रोल भी प्ले करना होगा। इसीलिए इज्जत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। लिहाजा मैं कौन से कहता हूँ, वर्दी की इज्जत करो, लेकिन वर्दी की ही इज्जत करो, बूट पॉलिश ना करो, एक लिमिट तक। ठीक है, इज्जत करो, बताओ हम तुम्हारे साथ हैं। कल को तुम कश्मीर में जाओगे ना, तो हम पहले पहुंचेंगे, हमें इजाजत देने वाले एक कदम आगे होंगे, हम आपके साथ होंगे। लेकिन उसका नाजायज फायदा उठा के का मुशर्रफ वाला काम अगर कोई करता है तो उसको हम कभी भी डिफेंड नहीं करेंगे। हाँ, हम फुल टाइप के बंदे हमें जरूर चाहिए। ठीक है सर, इसके अलावा अभी यानी कि आपने बहुत चीजें डिफाइन कर दी हैं, बहुत सारी चीजें बता दी आपने। जो हमारा आज का एजेंडा था उसके बारे में काफी गुफ्तगू हो गई आपसे। आपने एक मुझे बताया गया था आपने दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है, तो इसलिए सिर्फ जाते जाते एक आखिरी यूथ के लिए आखिरी पैगाम आप क्या देना चाहेंगे? यूथ को तो पैगाम में 3-4 मरतबा आपके हर सवाल के जवाब में अपने जवाब दे देता था। तो मेरा आखिरी पैगाम इस कौम को ये है कि आपका ताल्लुक कौन से शहर से? सर मेरा ताल्लुक कराची से है। यूथ मैनर सोसाइटी एक जो कि यानी कि हमारी ये इंटरनेशनल सोसाइटी है, हमारे साथ तकरीबन 30+ कंट्रीज के लोग इस सोसाइटी में हमारे साथ मौजूद हैं। एक सेशन हमारा ट्यूसडे को होता है जो कि प्राइम टाइम के नाम से है, उसमें हमारे पास इंटरनेशनल स्पीकर्स होते हैं। तो ये हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया हक बात के साथ। मैं आज का पैगाम कराची वालों का नाम,
کہ انشاءاللہ تعالی, بلکہ پہلے پیغام سن لیں اس کے بعد آپ کو باقی بات بھی بتا دوں کہ کراچی ایک ہب ہے, پورے ملک کا ہر قوم خطے قبیلے کا بندہ ادھر ہوتا ہے. نمبر 1 سندھیوں سے کہتا ہوں کہ کائنڈلی اب یہ ٹرمینالوجی مہاجر والی استعمال نہ کریں. جو اپنا تن من دھن جان مال عزت آبرو سب کچھ قربان کر کے پاکستان آیا وہ مہاجر نہیں, وہ ہم سے بڑا پاکستانی ہے. میں جس طرح یہاں پنجاب میں رہ کے پنجابیوں سے کہتا ہوں کہ سندھیوں کو اپنے سینے سے لگاؤ, میں اپنے سندھی بھائیوں سے کہتا ہوں جو باب الاسلام سندھ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے وارث ہیں, جو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے وارث ہیں, جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وارث ہیں, میں ان اپنے سندھی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر وہاں پر کوئی ریڈی لگانے والا پٹھان تمہیں نظر آئے, کوئی وہاں پر مزدوری کرنے والا افغانی تمہیں نظر آئے, کوئی وہاں اپنی محنت سے اپنے بچوں کو پالنے والا پنجابی تمہیں نظر آئے, کوئی وہاں تمہیں محنت کش بلوچ نظر آئے, کوئی وہاں تمہیں نوکر پیشہ کشمیری نظر آئے, اسے اپنے سینے سے لگاؤ, تب جا کے یہ پاکستان کا یہ مستحکم ہوگا. آج یہ دنیا کو بتاؤ کہ قوم جو ہے وہ سندھی بلوچی پنجابی پٹھان سے نہیں ہے, سوری, قوم مذہب سے ہے. مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذبے باہم جو نہیں محفل اندر نہیں. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا کلیئرلی ہمیں کہہ دیا, بازو تیرا اسلام کی قوت سے کبھی ہے, بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے, اسلام تیرا دیش مصطفی, اسلام از یور آئیڈینٹی اینڈ اٹ از یور آئیڈیالوجی. لہٰذا کراچی اس ملک کی تقسیم بدل سکتا ہے. 2.5 کروڑ لوگ ہیں وہاں پہ, وہاں جو برما کے لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں انہیں سینوں سے لگاؤ. وہ پاکستان, جب انڈیا کہتا ہے کہ ہندو کہیں پر مضبوط ہے تو اسائلم لے کے انڈیا آ سکتا ہے, تو ہم نے اگر کسی کو برما کے مسلمانوں کی کٹی پٹی لاشوں کے قریب وہ پہنچ گئے تھے, ان ٹوٹے ٹوٹے جسموں کو, وہ خون میں لت پت جسموں کو جب ہم نے کراچی لے کے آئے, انہیں آئی ڈی کارڈ کیوں نہیں دیے جا رہے؟ یا ہمیں اس چیز سے ڈر ہے کہ اللہ کا پتھر میں موجود کیڑے کو بھیج دیتا, لیکن ہمیں روک دیا, ہمیں آئی ڈی کارڈ مل گیا تھا. نہیں, انہیں سینوں سے جو افغانی کا سینوں سے لگاؤ. جو بہاری کمیونٹی کراچی میں ہے وہ سب چھوڑ کے پاکستان آئی تھی, اسے سینے سے لگاؤ. جو بنگالی 1971 میں بنگلہ دیش سے اس لیے یہاں آئے کہ وہ لفظ پاکستان کے ساتھ اٹیچ رہنا چاہتے تھے, انہیں سینے سے لگاؤ. اگر ان کے آئی ڈی کارڈ نہیں بنے بنا کے دو. Pakistan was not made for Sindhis or Balochis or Punjabis or Pathans. No, it was made for the Muslims of the subcontinent. اور دفاع of the entire world ان کا کرنا ہے. لہٰذا اسی زمن میں 12 اگست 13 اگست اور 14 اگست کو آپ کا بھائی کراچی آ رہا ہے. 14 اگست وہاں کراچی والوں کے ساتھ منانے کے لیے, 13 اگست کو موسٹ پروبیبلی مزار قائم پہ تمام کراچی والوں سے ملاقات ہوگی. ٹائم انشاءاللہ جلد ہم لوگ اناؤنس کر دیں گے. اور ہمارا پہلا جلسہ بھی ہماری تنظیم کا 8 نومبر ڈیٹ اس کی طے کی گئی ہے, تب تک لاک ڈاؤن انشاءاللہ ختم ہو چکا ہوگا. 8 نومبر کو نشتر پارک کراچی میں ہمارا پہلا جلسہ ہوگا. اس کے بعد پورے کنٹری وائی کیمپین ہوگی اور اس کا مین پوائنٹس میں وہی جو ہمارا نتیجہ ہے, اور پھر ڈاکٹر عابد کی آزادی کی بات. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بہت شکریہ, اور ہماری بہن آپ کا بہت شکریہ. اللہ آپ سے بہت کام لے, آپ سے اللہ بھائی ہمارے, اللہ آپ سے بہت کام لے, آپ دونوں سے, اور اللہ آپ لوگوں کو بہت ترقیاں کامیابیاں عطا فرمائے. بس جو ایک ہمبل ریکویسٹ میں نے کرنی تھی اس پروگرام میں پوری کروں گا کہ آپ لوگ لیڈنگ اینڈ پہ آ سکتے ہیں. کوئی لیڈر آسمان سے اتر کے نہیں آتا, نہ عمران خان آسمان سے اتر کے آیا ہے, نہ زرداری صاحب آسمان سے اتر کے آئے ہیں, آپ نہ نواز شریف صاحب آسمان سے اتر کے آئے ہیں. آپ لوگ بہت اچھے لیڈر ہیں, آپ لوگ بلاول سے بہت بہتر ہیں, آپ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں. لہٰذا مزید مناسب نہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو مصباح وحید صاحب, آپ آج کی جو خواتین ہیں, یعنی کہ مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کو جابس کرنے میں, جب جابس کے لیے جاتی ہیں, بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں. تو ایز اے پروفیشنل آپ فوٹوگرافر ہیں, تو ایز اے پروفیشنل فوٹوگرافر آپ کو کون سے ایسے مسائل ہیں جو سوسائٹی کی طرف سے یا ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ کو پیش آتے ہیں, وہ تھوڑا سا ہمارے سے ڈسکس کریں آپ. پہلے تو میں شہیر بھائی کی بات کرنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ سے انہوں نے اتنا بریف ایکسپلین کیا پاکستان کے ہر معاملے کو, کہ اب پھر صرف فیمنزم اور عورتوں کی حقوق کی اگر ہم بات کریں, آپ بات کریں کہ پروفیشنل لائف کے مسائل کی, تو آج کل کے دور میں میرے خیال میں, نہ صرف میرے خیال میں, آپ خود ہی حقیقتاً دیکھتے ہیں
کہ پرائیویٹ آرگنائزیشن میں لڑکیوں کو شو کیسنگ کے لیے رکھا جاتا ہے. پرائیویٹ آرگنائزیشن میں جب کوئی لڑکی ڈگری لے کے جائے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا پہلے کہ وہ کتنی قابل ہے, پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی لکس کتنی اچھی ہیں, اس کی کمیونیکیشن سکلز کتنی اچھی ہیں, وہ کتنی اچھی پریزنٹر ہے. تو آج کل لڑکیوں کی کہہ لیں کہ قابلیت اتنی نہیں بلکہ لکس زیادہ دیکھی جا رہی ہیں, کیونکہ وہ جو ہے لڑکیوں کو شو کیس کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میں صرف فوٹوگرافر نہیں ہوں بلکہ میں ایونٹ آرگنائزر بھی ہوں, میں ہوسٹنگ بھی کرتی ہوں, میں میڈیا اسٹوڈنٹ ہوں. تو ان سب چیزوں کو لے کے چلوں میں تو میں یہی کہوں گی کہ ایک عورت کا اپنا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ اس نے اپنی صورت خود بگاڑ دی ہے. آج کل کی عورت کیا چاہتی ہے کہ وہ ایک میگنٹ بن جائے, وہ ایک ایسی میگنٹ بن جائے کہ سب لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں, وہ اٹریکٹو بن جائے. تو جہاں ہماری عورتوں کی یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ وہ خود کو میگنٹ بنا لیں اور ساری لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہونے لگیں, تو آپ خود سوچیں کہ اس عورت کی امیج معاشرے میں کیا رہے گی. پھر جب آپ خود ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ جہاں گڑ ہے مکھی وہیں آتی ہے جہاں گڑ ہے, تو جب آپ خود کو ایسا بنا کے پریزنٹ کریں گے تو اگلے بندے نے آپ سے وہی توقعات رکھنی ہے. اور بینگ اے گرل میں یہ کہوں گی کہ لڑکیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حص رکھی ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان آپ کو غلط نظر سے دیکھے بھی نا تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. اب جب تک آپ اسے خود نہیں موقع دیں گے وہ انسان آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. وہ آپ کے وہ کوئی غلط ارادہ رکھتا بھی ہے تو وہ اپنے ارادوں کو تب تک امپلیمنٹ نہیں کر سکتا جب تک آپ اسے اجازت نہ دیں. پروفیشنل فیلڈ میں بھی یہی ہے کہ جب تک لڑکیاں خود ٹھیک ہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن جب آپ خود کو ایسا میگنٹ پریزنٹر بنا کے پیش کر رہے ہو تو پھر تو آپ کے ساتھ ایسا ہونا ہی ہے کہ لوگ پھر آپ کو غلط پیرامیٹرز میں جج کریں گے. اور ابھی شہیر بھائی بات کر رہے تھے فیمنزم کی اور لبرلزم کی, تو میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ ہماری جو آج کل کی ینگ جنریشن کی لڑکیاں ہیں ٹک ٹاکرز بنی ہوئی ہیں, ایسی ایسی ویڈیوز بن رہی ہیں, مطلب اٹریکٹیو چیزیں ہو رہی ہیں, تو میں اکثر یہ سوچتی ہوں آگے سے جو ان کی اولاد ہوگی وہ کیسی ہوگی, وہ تو کوئی الگ ہی مخلوق ہوگی. کہ آج ہم اگر لڑکیاں چھوٹے کپڑے پہنے یا اس طرح کی کوئی حرکت کریں یا بات کریں تو دل میں تو ان کے ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ فیملی کی طرف سے ایک رکاوٹ آ جاتی ہے اور معاشرے کی طرف سے. تو جب یہ لوگ بنیں گے تو ان کے تو دلوں میں اور دماغوں میں جو ہے یہ لوگ کہیں گے اپنے بچوں کو کرو, تو وہ پھر آپ سوچیں گے ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. اور اس میں میڈیا کا ایک خاص کردار ہے کہ میڈیا جو کچھ دکھاتا ہے لوگ اسی چیز کو فالو کرتے ہیں. آج ہم یہاں پہ آئٹم نمبر دکھا رہے ہیں اور پاکستان میں تو شکر انڈیا کے کچھ ڈراماز اور موویز بین کی گئی ہیں, لیکن اگر ابھی آپ ٹی وی چینلز پہ, میں خاص طور پہ کہوں گی ہم ٹی وی یا جیو کے آپ چینلز لگا کے دیکھیں, ڈراماز دیکھیں, تو ہر ڈرامے میں آپ کو کیا نظر آئے گا, لو سٹوری. بس لو سٹوری چل رہی ہے, ہیروئن کو ہیرو سے پیار ہو گیا اور پھر شادی ہو رہی ہے اور ساس بہو کے جھگڑے. آپ ارطغرل کو اپنے ڈراموں سے کمپیئر کریں نا تو آپ کو کیا کیا سبق ملے گا کہ ارطغرل میں ایک پوری تہذیب تنظیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, ایک پوری اسلامک ویلیوز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, وہاں پہ بھی رومانس دکھایا جا رہا ہے لیکن الگ پیرامیٹرز میں, اور جو ہمارے یہاں دکھایا جا رہا ہے تو جو یوتھ دیکھے گی وہ وہی کرے گی. ٹک ٹاک پہ آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں, ٹک ٹاک پہ جو وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہی پریکٹیکل لائف میں بھی کر رہے ہیں. بالکل ٹک ٹاک پہ ہی بات کرنے والا تھا. جیسے کہ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ایک ٹک ٹاکر ہے, میں بھی آئی ڈونٹ نو کہ وہ شاید وہ لاہور سے ہیں, علینا فاطمہ, شاید آپ نے بھی ان کے بارے میں سنا ہوگا کہ ان کی ویڈیوز پہ ڈفرینٹ لوگوں نے یعنی کہ میمز وغیرہ بنائے. اس کے بعد وہ جب ایک انٹرویو میں جاتی ہیں نجی ٹی وی پہ تو وہ کہتی ہیں کہ میرے اوپر لوگ مذاق بنا رہے ہیں, میری ویڈیوز پہ ایسے کر رہے ہیں. تو بدلے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ اسلام کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ اسلام کہتا ہے کسی کی ایسی تذلیل نہیں کرنی چاہیے. تو کیا آپ جو ویڈیوز بنا رہی ہیں وہ کیا اسلام کے کہنے پہ بنا رہی ہیں, اسلام کے مطابق بنا رہی ہیں؟ تو اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میرے موبائل میں ٹک ٹاک کی ایپ نہیں ہے, میں ٹک ٹاک ویڈیوز نہیں دیکھتی اور میں ٹک ٹاک سیلیبریٹیز کو بھی نہیں جانتی, لیکن سوشل میڈیا ٹرینڈنگ کی وجہ سے یہ کہہ لیں کہ یہ کنٹینٹ کہیں نہ کہیں نظروں کے سامنے آ جاتا ہے. تو وہی بات ہے کہ آپ خود کو ایسا پریزنٹ کر رہی ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا ہوتا, لیکن یہ کہ سوشل میڈیا پہ جب چیزیں سامنے آتی تو پھر تب بہت سارے لوگ ہیں جو جان لیتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں. بالکل ایسا ہی ہے. اب ٹک ٹاک پہ ایک لڑکی خود کو ایسے پریزنٹ کریے کہ وہ اٹریکٹیو لگے, بال گھوم رہے ہیں اور وہ گھوم رہی ہے اور وہ خود کو ایسا پریزنٹ کریے تو وہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ گڑ دکھاؤ گے تو مکھیاں تو آئیں گی. پھر جب آپ خود کو ایسا پریزنٹ کریے تو کہاں کی آپ حق بات کرتی ہو. اور جیسا کہ آپ کے پروگرام کا نام ہے حق بات محمد ذیشان کے ساتھ, تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ سے سچی کس کی بات,
अल्लाह से ज्यादा सच्ची किसकी बात, और उसने सब कुछ लिख के बयान कर दिया है, तो जब उसे फॉलो नहीं करेंगे तो फिर तो तबाही का दहाने पे हम जाएंगे ही। और ये जो फेमिनिज्म और लिबरलिज्म और जो वेस्टर्न नेशंस को हम फॉलो कर रहे हैं कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं और वो कैसे बात करते हैं, तो इन चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये तो हमें तबाही के दहाने पे लेके जाते जा रहे हैं। और एक कौम को तबाह तब ही किया जाता है कि जब वो अपने पैरामीटर्स खो दें, वो अपनी बुनियादी चीजें खो दें, अपनी तहजीब खो दें। अगर आप ईरान, यूनान और वेस्टर्न मगरबी ममालिक की हिस्ट्री निकाल के देखें तो आप देखेंगे कि बेहयाई के एक एलिमेंट से वो बात शुरू होती है और वो उनकी नस्लें तबाह कर देती है। अगर आप यूनानी तारीख निकाल के देखें तो वहां पे औरतों को इस तरह से आजादी दी गई कि वो जैसे मर्जी कपड़े पहने, बाजारों में फिरे, जो मर्जी करें, ठीक है। और फिर करते का पूरा फैमिली सिस्टम तबाह होके रह गया, और कह लें कि उनकी पूरी तहजीब खत्म हो गई कि वहां पे इस तरह के प्रोस्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट्स और इस तरह की इतनी ज्यादा चीजें हो गई कि उनका पूरी सोसाइटी तबाह हो गई। कि जब फैमिली लाइफ तबाह हो जाए, कि जब एक इंसान को दूसरे इंसान से कुर्बत ना रहे। आज आप हमारे यहाँ कल्चर, आप भी यंगस्टर हैं, आप बेहतर जानते हैं कि जहाँ पे को एजुकेशन है, को एजुकेशन ना भी हो तो सोशल मीडिया का दौर है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ भी वेस्टर्न नेशंस को देखते देखते एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ट्रेंड बन चुके हैं। और यहाँ पे यूथ यंगस्टर्स में खास तौर पे डिस्कशन हो रही होती है, अच्छा तुम्हारी बच्ची है, ऐसा है वैसा है, तो वो बाकायदा तौर पे ओपनली ये सब कुछ हो रहा है हमारे माशरे में, और कोई इस पे बात करने वाला नहीं है कि ये चीज गलत है या सही है, और अगर हम ये कर रहे हैं तो इसका इन फ्यूचर हमें क्या नुकसान है, कोई ये देखने वाला नहीं है और कोई इस पे बात करने वाला नहीं है। तो वही मैं कहती हूँ कि जो आज के हमारे यंगस्टर्स हैं, उनके जो हालात हैं, तो अगर ये लोग ऐसे हैं तो आगे इनकी नस्लें कैसी होंगी। तबाही के दहाने पे जाते जा रहे हैं कि हम सिर्फ वेस्टर्न नेशंस को फॉलो करें, और आज जो फिलहाल सूरत हाल है, जो ये फेमिनिज्म औरतें जो हैं फेमिनिस्ट बात कर रही हैं, अगले 20-50 साल में तो ये लोग इम्प्लाई करना शुरू कर देंगे, और यही शहीर सियालवी और इस तरह के लोग अगर नहीं बोलेंगे तो फिर तो ये चीजें मजीद आगे बढ़ती जाएंगी, इनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में हर यंगस्टर की ये जिम्मेदारी है, हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जो खुद को एक अच्छा और सच्चा मुसलमान समझता है और एक अच्छा पाकिस्तानी समझता है, वो इस चीज को रोकने की कोशिश करे। बेशक आप नेशनल लेवल पे नहीं भी कर सकते तो पर्सनल लेवल पे जरूर करें, क्योंकि एक हदीस है ना, फरमाया गया कि अगर तुम बुराई को देखो, ठीक है, तो सबसे पहले उसे हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको जुबान से रोको, और अगर जुबान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में उसको बुरा समझो। और हमारे यहाँ ये है कि हम उस चीज को बुरा समझ ही नहीं रहे। और जहाँ बात होती है लिबरलिज्म की, तो आप मुझे बताएं कि अगर एक इंसान कहे कि मैं जो चाहूँ करूँ, मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो जैसे मैं चाहूँ वैसे करूँ, तो मुझे बताएं दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसपे इंसान की मर्जी चलती है सिवाय ओपिनियंस के, कि किसी नजरिए में हम अपना नजरिया बयान कर सकते हैं किसी बात पे कि नहीं मेरा नजरिया ये है, फलां शख्स का नजरिया ये है। अगर हम ये कहें कि हम ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड अंदर करना शुरू कर दें और ऑक्सीजन अपने जिस्म से बाहर निकालना शुरू कर दें, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मेरी मर्जी? अगर हम कहें कि हम खाना नहीं खाते, ठीक है, हम फूड नहीं खाते, बल्कि हम लोग पत्थर खाना शुरू कर देते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसी मेरी मर्जी मैं वैसा कर सकता हूँ? क्या इंसानी जिस्म को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि वो पत्थर चबा सके? तो फिर इंसान कैसे कह सकते हैं कि मेरी मर्जी? हर चीज अल्लाह ताला ने फिक्स की हुई है, हर इंसान के लिए पैरामीटर्स फिक्स है, तो इंसान अपनी मर्जी किधर गुजारे, क्योंकि इंसान ये भूल चुका है कि उसने एक दिन मर जाना है, एक दिन उसने अल्लाह ताला के आगे जाके जवाब देना है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर हम सिर्फ इस एक बात को याद रख लेना कि दुनिया के जितने भी काम हम कर रहे हैं, हम सुबह उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फैमिली लाइफ है, सोशल लाइफ है, जो कुछ भी है, इन सब चीजों के साथ सिर्फ एक बात याद कर ली जाए कि ये सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा और मुझे अल्लाह के आगे जाके एक एक चीज का जवाब देना है जो मैं आज कर रहा हूँ, तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। सारे मामला ठीक हो जाएंगे जब इंसान इस चीज की, इस हकीकत को तस्लीम कर ले। हमारे यहाँ क्या होता है, अक्सर मैं कभी अपनी फैमिली गैदरिंग में बैठी हूँ तो मैं ये कहूँ ना कि मर जाने ना, एक दिन मर ही जाने, तो बड़े कहेंगे नहीं बच्चे अभी तो तुम छोटे हो, मरने की बातें नहीं करो। भाई क्यों नहीं करें इस चीज को, हम याद क्यों नहीं करें कि हमें मरना है? हम इस चीज को याद ही नहीं करते। हम कहते हैं नहीं नहीं अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। भाई लंबी तो जिंदगी तो दे, लेकिन एक दिन मरना भी तो है, वहां भी तो जाके जवाब देना है। तो
اس چیز کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہمیں ایک دن مر جانا ہے. جب یہ چیز یاد ہو گئی تو ساری برائیاں زندگی سے اور سارے میں کہتی ہوں یہ جتنی ہماری ڈپریشن اور دکھ اور غم سب کچھ ختم ہو جائے گا جب ہم یہ مان لیں کہ سب کچھ پانی ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بالکل انسان جب صبح اٹھتا ہے اور تمام جتنے دن کے معاملات کرتا ہے اس تمام کی تمام چیزوں میں اللہ رب العزت کی مصلحت ہوتی ہے, اللہ رب العزت کی مرضی ہوتی ہے, انسان کی کوئی مرضی نہیں ہوتی. انسان تو اپنے مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا, اگر اللہ رب العزت چاہے تو ایک پل میں ہماری سانس روک سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں. بالکل آپ نے بالکل تمام چیزیں جو ہمارے دیکھنے والوں نے سنی ہوگی, انشاءاللہ تمام لوگوں کو بہت ان چیزوں سے سیکھنے کو ملا ہوگا. تو آخری پیغام جو آپ یوتھ کے لیے دینا چاہیں اور خاص طور پہ یوتھ منر سوسائٹی اس پلیٹ فارم کے لیے آپ کا کوئی خاص پیغام؟ جی میں خود ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں بہت سوشل ورکس کرتی ہوں یونیورسٹی لائف میں بھی, وہاں تب سے لے کے ابھی تک, اور انشاءاللہ آگے بھی زندگی میں کرتی رہوں گی. تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یوتھ کو کہ آپ لوگ پڑھو, ٹھیک ہے, اپنی فیملی کو ٹائم دو, خود کو ٹائم دو, لیکن زندگی میں کچھ ٹائم ضرور نکالو دوسروں کے لیے, کیونکہ وہی چیز باقی رہ جائے گی کہ جو آپ دوسروں کے لیے نیک عمال کر کے جاؤ گے. ورنہ 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہو, ٹھیک ہے, یہ تو سبھی کھاتے ہیں, سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا. جو چیز واپس لے کے جانی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے بارے میں سوچ لو. اور کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جوانی کی عبادت پسند ہے, تو جوانی کی عبادت یہی ہے کہ آپ اپنی جوانی کو ایسے کاموں میں صرف کرو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خاص اور اچھے بندے بن جاؤ. اور جب آپ اللہ کو پسند آ گئے تو دنیا کے معاملات اور دنیا پھر کیا چیز ہے. تو ایسے کام ضرور کریں. اور جیسے آپ کی آرگنائزیشن ہے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ہے, اور بھی بہت سی آرگنائزیشن ہیں, ان آرگنائزیشن کے ساتھ جڑنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ آرگنائزیشن کسی نہ کسی طرح سے سوشل ورک کر رہی ہیں, دوسروں کی خدمت کر رہی ہیں. بے شک بہت سی آرگنائزیشن ایسی بھی ہیں جہاں پہ پالیٹکس کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے, پاور کے لیے بھی لوگ ایسی آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں, لیکن میں یہ کہوں گی کہ کہیں نہ کہیں سے وہاں پہ سوشل ورک ضرور ہو رہا ہوتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے خلق انسانیت کی خدمت ضرور ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسی آرگنائزیشن کو جوائن ضرور کریں کہ جہاں سے آپ کوئی پازیٹیو اور مثبت کام سر انجام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے ہمارے حق بات محمد ذیشان کے لیے وقت نکالا. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں, شہیر بھائی جا چکے ہیں, شہیر بھائی کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے دیکھنے والوں کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا, آپ لوگوں نے ہمارے پروگرام کو دیکھا. اور انشاءاللہ اگلے اتوار کو پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ہوسٹ, ایک نئے مہمان کے ساتھ, سیم وقت پہ انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک اللہ, اللہ حافظ.